हमारे जिंदा आसमानी और जलाली बाप, तू जो तारीफ के लायक खुदा है, तेरी तारीफ हो क्योंकि तू ही वाहिद इस कुल कायनात का खालिक व मालिक है। तेरी तारीफ हो कि तू हर शय पे कादिर है और तेरा तख्त अब्दुल-आबाद कायम रहने वाला है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए और उसके एक एक लम्हे के लिए जिसमें तूने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम इस खूबसूरत रफ़ाकत में शरीक हो सकें और सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हर एक नेमत के लिए जिनसे तू हमें नवाज़ता है। खुदा बाप, आज जितनी भी परस्तिश तेरे हुजूर की गई है, हम उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जिन लोगों ने तेरे नाम के जलाल के लिए अपने होठों का नजराना पेश किया, हम उन सब के लिए तुझसे खास बरकत मांगते हैं। खुदा बाप, हम तेरी हजूरी में लेट अस प्रे टुगेदर की इस आजीज को लेकर आते हैं और उसके सारे टीम वर्क के लिए खास दुआ मांगते हैं। खुदा बाप, हम तेरी हजूरी में आज के खादिम को लेकर आते हैं जिनके वसीला से आज हम तेरे जिंदा कलाम के मुतल्लिक सीखने वाले हैं। हम उनके लिए तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपना शफकत वाला हाथ उन पर बढ़ा और आज जब वो तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाएं तो वो हमारे दिलों पर असरअंदाज होने वाला हो और हम उस पर अमल करने वाले हों और उनकी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज तेरी पाक रूह की हिदायत के मुताबिक हो और जब वो बोले तो तेरी पाक रूह उसमें बोलेगी और लफ्ज़ों की तरतीब और अंदाज़े बयां उन्हें दे ताकि हम कमज़ोरों के लिए तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में हमारी ताकत बने और हम सब उस पर अमल पैरा होने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु बाबरकत नाम से, आमीन। आमीन आमीन। बेटा, जिस तरह से खुदा ने अपने कभी हाथ से आपको और आपके अजीजों को निकाला, इस तरह बाप जी जो अफराद रह गए हैं उनको भी वो अपने कभी हाथ से वो जल्द आपके साथ शामिल करे और खुदा आपको तमाम तरह की वो बरकत दे जिसके आप मुस्तहिक हैं। सो मेरे तमाम अजीज बहन भाइयों, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हम लोगों को खुदा ने सीखने का बहुत कीमती टाइम दिया है। हम सब अपनी अपनी बाइबल और अपनी अपनी कापी और अपने टाइम जो है हाथ में ले ताकि खुदा का बंदा जब बोले तो वो हम लोग जो है ज़रूरत जो है वो नोट करते जाए ताकि वो हमारे बुरे वक्त में वो चीज़ें जो है हमारे काम आ सकें। सो आज के खादम को मैं वेलकम कहती हूँ और हम सब तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे क्योंकि खुदावंद जो है अपने खादमों के रूप में हमारे दरमियान जो है वो आता है। सो आज हम सब अपने माइक को ओपन करके तो तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। आमीन आमीन। मुझ पे ऐसी मुसीबत ना डालें कि मेरा उठना भी मुश्किल हो जाए और मैं मगरूर हो जाऊं और इस प्राइड में मैं आकर खुदावंद को भूल जाऊं। प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। सारा जलाल खुदावंद को मिले, सारी कुदरत, बरकत, रहमत, बुजुर्गी, ये सारी चीज़ें खुदावंद की देन है। मैं इस काबिल कहाँ कि आप लोगों को सिखा सकूं, मैं इस काबिल कहाँ कि मैं आपको पढ़ा सकूं, मैं तालीम दे सकूं। हम सब मिलकर यही दुआ करें कि खुदावंद यीशु नासरी जो समझाने वाला, तालीम देने वाला, और हमारी सिर्फ इतनी ही एक कोशिश है कि हम अपना काम जो है ईमानदारी के साथ खुदावंद के साथ पूरा करें। बस इतनी सी मेरी दरख्वास्त है। अच्छी बात है, दिल को बहुत अच्छा लगता है जब आप तारीफ़ करते हैं और अच्छे अल्फाज बयान करके मेरे लिए जो कुछ भी आपने एक बहुत उम्दा अल्फाज और बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं, अच्छा लगता है।
لیکن اس اچھائی میں کوئی فائدہ نہیں. اس اچھائی میں فائدہ اس لیے نہیں کہ آپ پولس رسول کو جانتے ہیں کہ اس نے بھی یہی کہا ہے کہ میرے مغرور ہونے جانے سے خداوند شیطان کو اس طرح اجازت دے دیتا ہے کہ وہ روز مکے مارتا ہے، اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو اذیت مجھے ہی ملے گی اور میں ہی خداوند کی نظر میں کمزور ٹھہروں گا. ہم سب ایک ہیں اور ہم سب سیکھنے والے جو خداوند سے ہیں. یہی میری نصیحت میری طرف سے میرے لیے آپ کے نذرانے میں پیش کرتا ہوں. اب آتے ہیں خداوند کے کلام کی طرف جو میں لکھ چکا ہوں کہ آج ہم مکاشفہ کی 7 کلیسیا جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے. وہ آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت سے مبشروں نے، پاسٹرز نے، بشپ صاحبان نے اور فرق ایونجلسٹ نے اس کتاب مقدس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، اور آپ بھی اسے پیش کرنے کے قابل ہیں. ہم محتاج نہیں، کیونکہ محتاجی ہمیں کلام ہی دور کرتا ہے. لیکن میرے نظریے کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق جو میرے پاس ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے 7 کلیسیا ہیں. امید رکھتا ہوں کہ آپ نے مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب نکال لیا ہوگا. 2 باب میں اور 3 باب میں 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، لیکن چند ہم ان میں سے دیکھیں گے. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ who I am، میں کون ہوں. ٹھیک ہے، اور کیا میں ان 7 کلیسیوں میں فٹ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. میں کون ہوں، who I am, and the purpose I can see my life that I can be able to fit that churches, having my good works, having my wicked words, and having my holy works. How I can fit myself, how I can involve myself, how I can participate myself into churches, whether it's a Skype, or whether it's a church, or whether it's a crusade or seminars or home meetings or any business I performed, having a flesh in me, how I can perform God's name into my business, whether it's worldly or whether it's spiritually. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہوں یا میں کس طرح استعمال کی جا سکتی ہوں لیڈیز کے لیے. اینڈ ہاؤ گاڈ ڈیل ود می، خداوند مجھ سے ڈیل کیا کرتا ہے. ایک بہت اچھا، پچھلے ہفتے میں اپنے چرچ گیا تھا جہاں کا میں ممبر ہوں، اور وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور سیکھتا وہی ہے جو سرچ کرتا ہے، اور کھولا اسی کے لیے جاتا ہے جو کھٹکھٹاتا ہے، اور جو پوچھتا ہے اسی کو جواب ملتا ہے. تو خدا نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہارے لیے کھولوں گا اور میں تمہیں مل جاؤں گا. یہ خدا کی طرف سے وعدہ ہے. اب میرا وعدہ کیا ہے کہ being who I am, shall I ask or can I ask or I will ask to who? To Creator, to Lord Jesus. Or can I knock or
can I do something that he can listen, کہ وہ سن سکے میری ناک کو, اور میرے میں سرچنگ اسپرٹ ہے یا نہیں. Can I hold a searching spirit in this flesh? کیا میں اس جسم میں خداوند کی اس تلاش کو رکھتا ہوں؟ کیا میں ناک کرنے کی اس اسپرٹ کو اپنے میں رکھتا ہوں؟ کیا میں اس اسپرٹ کو جس سے کہ میں خدا سے پوچھ سکوں وہ اسپرٹ رکھتا ہوں؟ These three kind spirits the person who has, he always does. یہ تین قسم کی جو اسپرٹس ہیں اگر میرے جسم میں وہ موجود ہیں تو میں وہ ضرور کروں گا. اگر یہ تین قسم کی اسپرٹ مجھ میں موجود نہیں ہے تو ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. اینڈ ہاؤ I will find by Revelation chapter 2 ورس, پھر ہم آگے دیکھتے جائیں گے. تو یہ باتیں تھیں, جبکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ پچھلے ہفتے جب میں اپنے چرچ گیا جہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, وہاں پہ ایک پاسٹر آئے ہوئے تھے اسٹیو سیمسن. میرا خیال ہے جو میرے ساتھ منسلک ہیں فیس بک پہ انہوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا, اور اگر نہیں بھی دیکھا تو ضرور دیکھیے گا, وہ سمجھنے کی بات ہے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے چاہا کہ آپ تک بھی یہ بات پہنچاؤں. اگلے ہفتے ہم یہ کریں گے کہ اسی کو میں ریکارڈ آپ کے سامنے چلاؤں گا, اور جن کو انگلش نہیں آتی یا جو نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے میں اردو میں ترجمہ کروں گا. اس سے پہلے کہ ہم اگلے ہفتے وہ ریکارڈ یا وہ انگلش کی آڈیو جو میں چلاؤں اور آپ سنیں, اور میں آپ کو اس کی تشریح کر کے بتاؤں کہ کتنی خوبصورت خیال ہے, کتنا خوبصورت ایک فیکٹ ہے, کتنی خوبصورت ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہمیشہ کلام ہمیں بتاتا رہتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے, انہوں نے صرف 7ویں کلیسیا کے بارے میں بتایا تھا جو ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. اس کا ایک لفظ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, اور پھر اگلے ہفتے ان کی ساری جو میسج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ دلچسپی سے سنیں گے, اور آپ نے دلچسپی سے جو میرے فیس بک پہ میرے دوست ہیں, میری کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا. اگر نہیں دیکھا تو پلیز آئی ارج یو, میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ پاسٹر اسٹیو سیمسن کا میسج ضرور سنیں. آپ میں ضرور تبدیلی آئے گی, جیسے مجھ میں آئی ہے آپ میں بھی آئے گی. خداوند کے نام کو جلال ملے. 7ویں کلیسیا کو جو لودیکیا کی کلیسیا ہے ان میں سے انہوں نے بتایا تھا جو مجھے کلک کیا. وہ کیا بتایا تھا انہوں نے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. I know your works. I know it very well. اور یہ سچ ہے. انہوں نے بتایا تھا جو مجھے بھی کلک کیا, اور اس کلک کرنے کو میں اگلے ہفتے میں اس کا بیان کروں گا. اس ہفتے ہم 7 کلیسیا کے بارے میں دیکھیں گے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اب وہ میرے کاموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. بڑی اچھی مثال ہے کہ اگر ہمیں مل جائے سلیمان خان یا شاہ رخ خان یا ابھیشیک, خیر اس کی تو بات چھوڑو, امیتابھ کی چھوڑو, اور دوسرے جو ہیں چھوٹے موٹے, آپ ان سے یہ کہیں کہ ہلو میں جانتا ہوں آپ کو, یہ میں نے آپ کی بہت فلمیں دیکھی ہیں, میں نے بہت آپ کا دیکھا ہے, اور وہ مجھ سے کہے کہ میں تجھے نہیں جانتا. آپ ان کو جتنا امپریس کریں کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں, میں آپ کا سب کچھ ہوں, لیکن وہ کہہ دے گا آئی ایم سو سوری, میں سچ مچ آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں. بھئی میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کی فلمیں دیکھتا ہوں, آپ کو فلانی جگہ دیکھا, آپ ٹھیک ہے دیکھا ہوگا, لیکن میں نہیں جانتا آپ کو.
اور اب جاننے کے لیے میں اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے جانتے ہیں. وہ لودیکیا کی کلیسیا میں لکھا ہوا ہے اور وہ میں اگلے ہفتے بتاؤں گا آپ کو. اب دیکھتے ہیں کہ ہوا آیا میں ہے کیا ہوں اور خدا مجھ سے ڈیل کس طرح کرتا ہے. پہلی کلیسیا کے بارے میں اب دعا کرتا ہوں میں، کیونکہ ہم کلام شروع کرنے والے ہیں. ہم نے اپنی باتیں بہت کر لیں، آلموسٹ میں نے 10 منٹ اپنی باتیں کی ہیں، اور اپنی باتیں کرنے کے بعد ہم کلام کی طرف آتے ہیں. خداوند آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ یہ موقع یہی نہیں بلکہ بہت سے مواقع ہمیں ملتے ہیں، اور زندگی پوری ہونے جانے تک جو حاصل کر چکے ہیں اور جو کرنے والے ہیں اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں. یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین. افسس کی کلیسیا بھائیوں کہ وہ لگ لائی کلیسیا تھی یا لائی لگ کلیسیا تھی. ٹھیک ہے. سمرنا کی کلیسیا جو تھی وہ آزمائش میں پڑنے والی کلیسیا تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ کون آزمائش میں ڈالتا ہے. پرگمن کی کلیسیا جو ہے وہ قربانیاں وغیرہ کھانے کے لیے اور حرام کاری لوگوں میں مبتلا ہونے کے لیے وہ کلیسیا مشہور تھی. تیوترا کی کلیسیا جو ہے جو جھوٹ اور سچ میں پہچان نہیں رکھتے اس قسم کے لوگ تھے. اور سردس کی کلیسیا میں زندہ تو کہلاتے تھے لیکن تھے مردہ. سردس کی کلیسیا کے لوگ زندہ تو کہلاتے تھے لیکن خدا کہتا ہے کہ تو ہے مردہ، میں تجھے نہیں جانتا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی اور وہ لوکلی مثال دی. فلادلفیا کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ آپ کی ہار جو ہے وہ کیوں ہے، اور آپ کی ہار کو میں جیت میں بدل دوں گا. Because I am a victor, I'll give you the victory. ٹھیک ہے. اور 7ویں کلیسیا میں میرے وہ کاموں کو اچھی طرح سے، یہ جو لائی لگ ہوں میں آزمائشوں میں پڑ جاتا ہوں. تیسرا میں قربانیاں اور حرام کاریوں میں پڑ جاتا ہوں. چوتھا مجھے کوئی پہچان نہیں ہے کہ بد کیا ہے اور نیک کیا ہے. مجھے اگر کسی نہ کسی چیز کی پہچان ہوگی تو پھر ہی میں اپنا فیصلہ خود کر سکوں گا، ورنہ خدا مجھے نہیں جانتا. ٹھیک ہے. وہ میرے کاموں کو جانتا ہے اسی بات کو. اب وہ مجھے جانتا ہے کہ میں زندہ کہلاتا ہوں لیکن ہے مردہ، اور وہ مجھے جانتا ہے کہ میری ہار کون سی ہے اور وہ کیسے جیت میں بدلی کرے گا. تو یہ مجھے اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ 7 کلیسیاؤں کی جو یہ فنکشن ہے جو وہ کر رہے ہیں، کیا وہ مجھ میں بھی ہے، اور اگر مجھ میں ہے تو اسے دور کرنا ضرور ہے. اب کون پڑھے گا میرے لیے 2 باب 4 اور 5 آیت، اور ساتھ ہی پھر 7 آیت بھی پڑھ دیجئے. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. 7 بھی پڑھ دیجئے، 6 چھوڑ دیجئے پلیز. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. اکرم کے بڑے برکت ہو. خدا کا شکر. آمین. تھینک یو بیٹی، سو کائنڈ آف یو. بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے جو اتنا مشکل بھی نہیں ہے سمجھنا اور اتنا بیان کرنا بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ شروع میں ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو بڑے پیشن سے ملتے ہیں، اور آہستہ 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 وہ پیشن ختم ہوتا جاتا ہے. اسی طرح خدا کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی طریقہ ہے. جب شروع میں خدا برکت دیتا ہے اور اپنی اتنی برکت دیتا ہے کہ ہماری ہڈیاں بھی بولنے شروع ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جو انوالومنٹ ہے وہ ہمیں اس اپنے محبت سے جو
کسی کے ساتھ کی یا خدا کے ساتھ کی وہ پھیکی پڑتی جاتی ہے. اور اس میں غور طلب بات کیا ہے وہ کیوں پھیکتی جاتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدانوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. اب چراغدانوں کی باری آئی ہے. خدا کے چراغدان کون ہیں اور میرے چراغدان کون ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے جو کہ 20ویں آیت میں بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ خدا کے چراغدان کون ہیں. پڑھے دیتا ہوں. یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا. اچھا، وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیا کے فرشتے ہیں. اب 7 ستارے جو یسوع کے ہاتھ میں دیکھے گئے وہ بھید کیا ہے؟ وہ کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں. لکھتے ہیں وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں. یہ فرشتے ہو گئے جو اس کے ستارے 7 جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ کے فرشتے اس کے کنٹرول میں ہیں. وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا افسس کو دیکھ، جا سمرنا کو دیکھ، جا پرمگن کو دیکھ. یعنی 7 کلیسیوں کے 7 فرشتے جو ہیں، ہر ایک فرشتے کی جو نیچر ہے یا جو اس کی اپنی ایک بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو وہ دیکھ کر خدا کے حضور میں جا کے وہ رپورٹ کرتا ہے. وہ آپ کو مارتا نہیں ہے، وہ آپ کی رپورٹ لے کر خدا کے پاس جاتا ہے اور آگے خدا کیا کہتا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. اب یہ جو چراغدان ہے یہ لکھتے ہیں اور وہ 7 چراغدان کلیسیاں ہیں. یعنی ستارے تو فرشتے ہوئے اور وہ 7 چراغدان ہیں وہ 7 کلیسیاں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ 7 کلیسیاں موجود ہیں. لیکن یہاں پہ ان کلیسیوں کی بات نہیں کر رہا. یہاں پہ وہ یہ کس کلیسیا کی بات کر رہا ہے؟ غور سے سنیے گا. لکھتے ہیں تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدانوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. وہ اپنے چراغدانوں کو نہیں اٹھائے گا. یہ چراغدان کون ہے؟ یہ 7 کلیسیاں ہیں. یہ خدا کی 7 کلیسیاں ہیں. یہ خدا کی 7 کلیسیاں مقرر رہیں گی ابتدا سے لے کے اس کے سیکنڈ کمنگ تک. ٹھیک ہے، اس کی ججمنٹ تک اس کی یہ کلیسیاں رہیں گی. لیکن میری کلیسیا کون سی ہیں؟ وہ اپنی کلیسیا کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ وہ اس کو ہٹا دے گا. وہ میری چراغدانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. میری کلیسیا، میں کون سی کلیسیا کے ساتھ فلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں اس کلیسیا کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے تو ظاہر ہے بھائیو میرا بھی سر اور پاؤں نہیں ہوگا. یعنی غیر قومیں جس طرح مسیح کی کلیسیاں ہیں اس طرح غیر قوموں کی بھی کلیسیاں ہیں. ان کی بھی فیلوشپس ہیں، ان کے بھی سیمینار ہوتے ہیں، ان کے بھی مولانا پادری صاحب ہیں، ان کے بھی سارا کچھ ہے، ان کے بھی مندر ہیں، ان کے بھی وہ پجاری ہیں. یعنی اس طرح جو انسان اپنے چراغدانوں یعنی اپنی کلیسیا کو مقرر کر دیتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. I'll totally finish those people who you are inflated, who you are participating, not with the Christian, not with the godly people, but those people who are not connected with Jesus Christ. He will raise them, he will delete them. ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتا ہے مجھے ہی کہتا ہے. کلیسیا تو قائم ہے افسس کی جو چراغدان ہے، ایک چراغدان، اور اس کے ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہے جو اس کی رپورٹ دے رہا ہے اس کو کہ یہ کیا ہے. اور رپورٹ دینے کے بعد اب یسوع آتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا
کہ فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. Who is that man? Who is this person? Who is this God? And how he separated me with to that person? And who did it? آدم کے دیکھ لیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں اکیلا رہنا پسند نہیں, اکیلا ساتھی بھی دے دیا. ساتھی ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا آپ جانتے ہیں, وہ زندگی کے درخت سے دور ہو گیا, نیک اور بد کے درخت کی پہچان کا پھل کھایا, اور اس نے پہچان میں کس کو چوز کیا وہ آپ جانتے ہیں. وہ پورا پرانا عہد نامہ بھرا ہوا ہے, نیا عہد نامہ بھی بھرا ہوا ہے, اور چوز کرنے کے بعد اب وہ زندگی کے پھل کی بات کرتا ہے, اس درخت میں سے نہیں دے گا. اور کب دے گا؟ جب میں غالب آؤں گا. جب میں غالب آؤں گا تو پھر he is going to give me a fruit of spirit. ٹھیک ہے, اور وہ اس نے دیا. پہلا کرنتھیوں 11 باب 23ویں آیت. جو بات مجھے خدا سے پہنچی, خداوند سے پہنچی, وہ میں نے تمہیں پہنچا دی کہ جس دن وہ پکڑوایا گیا آپ جانتے ہیں. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, اب میرے پاس ہیں 15 منٹ. دوسرا سمرنا کی کلیسیا جو آزمائش میں پڑنے والی ہے, جو ہر بار آزمائش میں پڑ جاتی ہے اور ہر بار آزمائش میں ڈل جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آزمائش خداوند کی طرف سے نہیں آتی. اگر خداوند کی طرف سے آتی تو یعقوب کا پہلا خط جیمز چیپٹر 1 ورس 12, خدا کسی شخص کو بدی سے نہیں آزماتا اور نہ آزمایا جاتا ہے. I am not the one who can test him, and he is not the one who can test me with evil things. That is the answer. پھر آگے آپ دیکھ لیں اپنی آزمائشوں میں مبتلا ہو کر انسان خود خطا کرتا ہے, اور جب خطا پڑ جاتی ہے تو گناہ پیدا ہوتا ہے, اور جب گناہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ موت واقع ہوتی ہے. تو دیٹ از مائی ڈیزائر, ہاؤ آئی ڈیزائر اٹ اینڈ ہاؤ آئی اپلائی اٹ اینڈ ہاؤ اسٹرانگلی آئی ہیو ٹو اپلائی اٹ. No matter what the circumstance I'm going to bear it, I will bear it. Why? Because I said what I said. I'm not going to change my mind. Why? Because when I change, God is not going to change. God will help you to fix your word. جو میں نے کہا ہے خدا ہی وہ پورا کرے گا. And when I am changed, God is not going to change. God is going to give you whole freedom. جو کچھ مرضی کر لے. میں نے کرنا تھا لیکن نہیں کر سکا, آپ کی اپنی ہی چینجنگ بہت ہے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں, نہیں کیا. میں لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے ان چراغدانوں کی جو خدا کو نہیں مانتے, ان لوگوں کی باتوں میں آ کے میں اپنا مقصد بھول گیا. جو میرے ذہن میں ہے, جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں بھول گیا, دوسروں کی اصلاحیں لے لے کر. اور دوسروں کی جب صلاح میں نے لی تو نقصان کس کا ہوا؟ میرا ہی ہوا. جو میں ارادہ کر کے آیا تھا وہ تو میں نے نہ کیا, اور جو میں ارادہ نہیں کرتا وہ میں کر دیتا ہوں. یہ پولس رسول نے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, اب جو سمرنا ہے وہ آزمائش کی باتیں آتی ہیں جو کہ میں ہی پڑھے دیتا ہوں. 10ویں آیت ہے, اس میں لکھا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو, اور 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے. آپ کو میں نے بتا دیا کہ خدا نہیں آزماتا بلکہ خدا بھی آزمایا گیا ہے. متی کی انجیل اس کا 4 باب, وہ آزمایا گیا. اس نے خدا باپ سے آزمانے کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی. ہاں کی ضرور ایک دفعہ کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن میری مرضی نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو.
शैतान उसे 3 दफा आजमाया, आप जानते हैं। यहां पे भी वही लिखा है कि इब्लीस जो है वो तुम्हें आजमाना चाहता है। क्यों आजमाना चाहता है? कि ही इज गोइंग टू पुट यू इन प्रिजन, आप उसके गुलाम बन जाओ। और गुलाम कैसे बन जाओ? क्योंकि what you have already believe and what you have a love in you with Jesus Christ, that he wants to delete from your body, and he wants to put his जो उसकी जो करतूत है वो आप में डालना चाहता है, और आप हमेशा के लिए उसके गुलाम हो जाते हो। और जब गुलाम हो जाते हो तो लिखा है कि उस दौरान आप मुसीबत जरूर उठाओगे, क्योंकि आपका फैसला जो है वो ठीक नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि आप आजमाइश में पड़ गए, और अगर आजमाइश में पड़ गए तो लिखा है जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। और अगर मैं ओवरकम होता हूं, अगर मैं उस पे गालिब आ जाता हूं, मुसीबतें उठा के खुदा पे उम्मीद रख के, तो खुदा मुझे हो सकता है और है कि वो मुझे जिस्म में तो मार दें, लेकिन दूसरी मौत जो रूहानी मौत है उससे नुकसान मुझे कभी भी नहीं होगा। God will say, my son, my daughter, come to me. Here is your place. Your place is not in the world. You've done it. बड़ा अच्छा है कि I'm tired of doing a good and bad thing. I'm tired. God Almighty, call me. I want to come to you. बड़ी अच्छी दुआ है ये। लेकिन खुदावंद फिर भी तसल्ली देता है। अब आ जाती है कुर्बानी खाने की। वो भी प्रगमन की जो कलीसिया है वो दूसरों की अपने पेट की खातिर जीते हैं, हरामकारी अपने मजे के लिए करते हैं। जैसे खुदा की नाफरमानी जो है वो एक हरामकारी है। उसको औरत को दरख्त का जो फल था देखने में खुशनुमा, तो खाने में कितना लजीज क्यों ना होगा। ठीक है, ये बातें थी जो लिखा हुआ है 14वीं आयत में। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हां बाज ने बलआम की तालीम मानने वाले हैं, जिनसे बल्क को बनी इसराइल के सामने से ठोकर खाने वाली चीज रखने की तालीम दी। ये नहीं कि वो बुतों की कुर्बानी खाएं और हरामकारी करें। बलआम आपको मिलेंगे गिनती की किताब में उसके 23वें बाब में, जब बल्क ने बनी इसराइल पर बलआम को बुलाया था और उसे कहा था बनी इसराइल पर जो है वो लानत कर। तो जब वो लानत करने लगा तो उसके मुंह से उसे बरकतें ही निकलती जाती थी। यानी ये हुआ, बलआम ये हुआ कि उस बल्क की जो मुआबियों का बादशाह था वो उनसे हरामकारी करवाना चाहता था, और जो वो नहीं करना चाहते थे और वो कुर्बानियां खिलाता था, कुर्बानियां करता था, कुर्बानियां खिलाता था, वो नहीं करना चाहते थे। तो क्या हुआ, इसराइल पर बल्क बादशाह ने, जो मुआबियों का बादशाह था, बलआम को बुला के, जो एक तरीके से उसने समझा कि ये रास्तबाज है और इस राजबाजी की तालीम जो है इसकी बात जरूर मानेंगे ये लोग, क्योंकि ये इसराइल में से लिया गया है। तो जब उसने किया तो वो लानत की बजाय वो क्या निकलता आता था उसके मुंह से बरकत ही निकलती आती थी। तो उसने जब पूछा कि मैंने तो तुझे इतना पैसा दिया, मैंने तो तुझे इतना ये कुछ दिया, सोना चांदी से तुझे मैंने भर दिया है, और फिर भी तू ऐसी बातें करता है। उसने कहा मैं क्या करूं यार, मेरी तो कोई समझ में नहीं आता, मैं बोलता कुछ और हूं, निकलता कुछ और है। तो ये खुदा की मर्जी है, मुझे जान दे। खैर उसको कहकर छोड़ के चला गया। और आप फिर 26वीं और 25वें बाब में देखें, गिनती की किताब जरूर पढ़िएगा, अगर आप लिखते जाओ तो ज्यादा जरूरी है, और ये साथ कनेक्ट करते जाओ तो देखो कि उनका हाल क्या हुआ और बलआम का क्या हाल हुआ और बल्क का क्या हाल हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो है लोग जो है वो कुर्बानी खाने और हरामकारी में प्रगमन की तरह
میں کیا اس میں فٹ ہوتا ہوں ان باتوں میں؟ کیا میں لگائی ہوئی باتوں میں فٹ ہوتا ہوں؟ میں اپنے مقصد کو بھول جاتا ہوں کہ میں نہیں بھولتا، یا میں آزمائش میں پڑ جاتا ہوں کہ میں اپنے مقصد کو بھول جاتا ہوں؟ کیا میں حرام کاری میں پڑ جاتا ہوں یا قربانی کھانے میں تاکہ میں اپنے مقصد کو بھول جاتا ہوں؟ یہ باتیں. اور پھر تویترا میں لکھا ہے جو لوگ جھوٹے نبیوں کی پہچان نہیں رکھتے. کون پڑھے گا 20ویں آیت، دوسرا باب 20ویں آیت، تاکہ مجھے تھوڑا سا ریسٹ مل جائے. جی. پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایسیبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو ببیا کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند برکت بخشے، آمین. تو who I am is I am the person who is always, I don't know who is right and who is wrong, and I'm always judging so many people and I couldn't find it. اور مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میں نے کون سی کس کی بات مانی ہے اور کس کی بات نہیں مانی. اور جو خدا جو ہے وہ فیکٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، جو شیطان ہے وہ فیکٹ کے ذریعے نہیں کام کرتا. وہ آپ کو ہری ہری چراغوں میں دکھا کر لے کر نہیں جاتا، لیکن دور سے دکھا دیتا ہے، لے کر نہیں جاتا. ٹھیک ہے. کیا لکھا ہے؟ عورت اسبائیل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیا کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. How she or he can convince me? The only reason, the only fact is that I don't know what is right and why I don't know what is good. When I don't know, then how I can walk? If I don't understand what is good and what is bad, how I can walk? میں کس طرح چل سکتا ہوں، اس پہ کس طرح عمل کر سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو a person, mature person is over 21. After 21, the person should know what is good and what is bad. If he doesn't know good and bad, then he is not able to perform his proper life, and he is not fitting the civilized community because he doesn't know discernment. I'm not talking about judgment. میں ججمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ڈسرنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پہچان کی بات کر رہا ہوں. جب مجھے پہچان نہیں ہے تو میں کمیونٹی میں فٹ کس طرح ہوں گا؟ میں کمیونٹی میں کبھی فٹ نہیں ہو سکتا، چاہے جس قسم کی کمیونٹی کیوں نہ ہو. اب پاکستان کی کمیونٹی فرق ہے، برٹش کی کمیونٹی فرق ہے، اسرائیل کی کمیونٹی فرق ہے، امریکہ کی کمیونٹی فرق ہے. اگر مجھے پہچان ہی نہیں ہے تو میں پاکستان کی کمیونٹی میں کس طرح فٹ ہوں گا؟ اور اگر مجھے پہچان ہی نہیں ہے امریکہ کی تو میں امریکہ میں کس طرح فٹ ہوں گا؟ مجھے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، انہیں مجھ میں فٹ نہیں ہونا، میں نے ان میں فٹ ہونا ہے. دیٹ از دا so many things. I have only 3 minutes. Okay, آگے آتے ہیں سردیس کی کلیسیا کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہے دوسری آیت. کون پڑھے گا دوسری آیت؟ تیسرا باب، سوری. جس کے پاس خدا، سوری پڑھیے گا جی ضرور. اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. پاک کلام کو پڑھے سمجھے. What is going to guide me? What is saying now? کیا کہتے ہیں وہ ہمیں؟ یہ کہا ہے کہ تو زندہ ہے اور مردہ ہے؟ نو، یہ نہیں کہا اس نے.
زندہ کہلاتا ہے. The same word he was using for Adam. کیا وہ مر گیا؟ نہیں مرا، لیکن خدا نے کہا ضرور کہ تو مر جائے گا. ٹھیک ہے، زندہ کہلاتا ہے پر ہے کیا؟ کہلانا فرق چیز ہے. کہتے ہیں بد نالو بدنام برا. ایک بد تو ہوتا ہے، لیکن جو خام خواہ بدنام ہو جائے وہ اس سے زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی سنتا نہیں. بد کرنے والے جو ہیں ان کے چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بد. جب اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کے کام کو دیکھ کر اس کی پہچان کر لیتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن بد کرنے والا کبھی نہیں یہ کہتا کہ میں نے بد کیا ہے. چور کرنے والا، قتل کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں نے قتل کیا ہے یا چوری کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب بدنام ہو جاتے ہیں اور جسے نہیں بھی پتا اس کے کاموں کا، سنی سنائی بات کرتے ہیں، وہ ان میں بھی برا ہو جاتا ہے. تو یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پہچاننی. کیوں؟ کیونکہ مجھے آزمائش میں پڑ جاتا ہوں. کیوں؟ کہ میں حرام کاری میں بلام اور بلک کی طرح میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ دوسروں کو خرابی پیدا کر، دوسروں کے لیے یہ کر، دوسروں کے لیے وہ نہ کامیاب ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں. یہ میں کہتا ہوں بہت. یا جیلس کرتا ہوں کہ ہائے وہ اتنا بڑا ہو گیا، ہائے اس کے پاس یہ ہوگی، ہائے اس کو خدا کا کلام کیوں آ گیا، ہائے اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں بھی کچھ کروں. ٹھیک ہے، یا میں لائے لگوں. تو یہ باتیں جو ہیں وہ مردہ کہلاتی ہیں. ہوتا میں زندہ ہوں لیکن مردہ کہلاتی ہیں. لیکن کن چیزوں کو؟ ان چیزوں کو پورا کر جس کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، پس یاد کر کے تو کس طرح کی تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہا اور توبہ کر. اب جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی. یعنی مجھے جس طرح کی تعلیم ملی ہے، اگر گندیلی تعلیم ملی ہے تو میں گندا ہی ہوں گا. اگر مجھے پاک تعلیم ملی ہے تو میں پاک ہی ہوں گا. اگر مجھے گمراہی کی تعلیم ملی ہے تو میں گمراہ ہی ہوں گا. تو یہ مجھے اور آپ کو پہچان کرنی ہے کہ how I get the education and how I get the knowledge and how I get the wisdom. اور میں نے سنا کیسا ہے؟ میں نے فیکٹ کو سنا ہے یا میں نے سنی سنائی بات آگے کسی کے سامنے کر دی ہے؟ فیکٹس کو دیکھا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں ہمیں زندہ اور مردہ میں فرق محسوس کراتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے فلادلفیا کا ہے جو کہ بیان کیا گیا ہے. فلادلفیا کے لیے آپ جانتے ہیں 5ویں آیت، فلادلفیا کا جو ہے وہ 9ویں آیت. دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ کو. دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، جو کہ تو نے میرے سبب کے کلام پر عمل کیا ہے. اس لیے میں بھی آزمائش کی اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جاتے ہیں. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو بیٹے، سو کائنڈ آف یو. دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. سیم تھنگ از گوئنگ آن ٹوڈے. I mean to say that time was Roman time, and the past time was Pharaoh time, and the past time was Jesus in flesh time. لیکن وہ جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ان سب باتوں کو جو 5 کلیسیا میں اوپر کی گئیں، کون سی؟ لائی لگ ہونے والے، پڑھنے والے اور ان کو کرنے والے، اور آزمائش میں پڑھنے والے، اور بالام اور قربانی کے کرنے والے، اور جھوٹے کی پہچان کرنے والے، ان تمام کو وہ کیا کرے گا کہ ختم کر دے گا.
اور پھر وہ جو ہے آپ کی ہار ہے اس کو وہ جیت میں بدل دے گا. اور جب وہ جیت میں بدل دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ لکھا ہے 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اپنے خدا کے مقدس میں سے ایک ستون بناؤں گا اور پھر کبھی باہر نہ نکلے گا, اور اپنے نام خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نے یروشلم کا نام جو میرے باپ کے پاس آسمان پر سے ہے اترنے والا ہے, اور اپنا نیا نام لکھوں گا. کیا نام لکھوں گا؟ وہی نام جو یہودیوں کا بادشاہ, اور اس بادشاہ کا بھید کوئی نہیں جانتا کہ وہ بادشاہ جو ہے اس نے خود ہی کوئی نہیں تھی, اس میں کیا تھی؟ اس میں سارے دکھوں لینے کے لیے. اب یہ تمام باتیں جو ہیں لودیکیا کلیسیا کو جو میں اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور وہ میں نہیں پیش کروں گا, میں نے جو سیکھا ہے انگلش کے پاسٹر سے اور میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے میسج سے, وہ میں آپ کو بیان کروں گا. اور پہلے اس کی کیسٹ بتاؤں گا, آپ کو سناؤں گا, اور اس میں ترجمہ, کیونکہ وہ مجھے خداوند نے وہ بات نہیں دی, میں نے اس پاسٹر سے سیکھی ہے جو میں آپ کو بھی سکھانا چاہتا ہوں. شاید اگر آپ نے سیکھی ہو تو ضرور سنیے گا, اگر نہیں سیکھی تو پلیز میرے فیس بک پہ جائیں اور اس کو دیکھیں, اس کو ہم رپیٹ کریں گے. اور وہ کیا بات ہے؟ ان ساتوں کلیسیا کے کاموں کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے, جو کہ 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی کا مبادہ ہے, وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. I know it very well about your all things. اور اب وہ کہتا ہے نہ تو سرد ہے نہ گرم. We will talk next week about it, کہ وہ خدا مجھ سے سرد اور گرم میں کیا ڈیل کرے گا. So who I am and how God deal with me with these circumstances. God does everything good for me. That is his honesty. خداوند آپ کے ساتھ ہو. سوری میں نے آپ کے 5 منٹ زیادہ لے لیے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آمین. آمین. پاسٹر صاحب, وہ جو بلندیوں پر رہنے والا خداوند ہے آپ کو اور زیادہ گہرے مقام دے, اور آپ ہمیں جو ہی خدا کے کلام میں سے جو آپ کو روح کی ادا سے دے ہمیں سکھاتے رہیں, اور خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے شراب کے لیے استعمال کرے. ابھی میری بھائی کرامت سے درخواست ہے کہ وہ آج کے کلام کے لیے جو ہے خدا سے درخواست کرے. اس کے بعد ماؤنٹین آف گاڈ کی آئی ڈی سے میری درخواست ہے کہ وہ دعائیہ کورس کریں.